अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 2 रोज़े पूरे हो गए और 3 तरावी भी तकरीबन पूरी हो गई। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को भी कबूल फ़रमाए, रोज़ों को भी कबूल फ़रमाए। आज अल्लाह की एक मेहरबानी ये भी हुई कि हमारे शहर मद्रास में बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई। ये एक तरह से अल्लाह की रहमत आसमान से बरसी। और ये जो गर्मी में परेशान थे लॉकडाउन में लोग, अल्लाह ने उनको एक तरह से राहत पहुंचाई, एक तरफ से उनको रिलीफ मिला। बारिश अल्लाह की रहमत है। बारिश अगर ना हो तो पूरी ज़मीन सूख जाए, लोग ख़तरे ख़तरे पानी के लिए तरसें, खेती बाग कुछ भी ना हो, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बड़े बड़े बादशाह भी कुछ नहीं कर सकते। एक बादशाह था मुग़ल का, आप उनको जानते हैं, वो था अकबर, शहीनशाह अकबर जिनको कहते हैं। वो एक बस्ती बसाया आगरा से दूर, आगरा से 15-20 किलोमीटर दूर। वहाँ उसने एक साहब रहते थे वहाँ, सलीम चिश्ती। तो अकबर ने सोचा कि वहाँ एक बस्ती बसाएं और वहीं जाके हम रह जाएं। वो पूरी बस्ती बसाया, लेकिन पानी का नाम और निशान नहीं वहाँ, बारिश भी नहीं, पानी भी नहीं। नतीजा हुआ कि 3 साल के अंदर ही पूरी बस्ती खाली करके आ गया। आज वो पूरा वीरान वहीं है, जाके आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो बादशाह भी कुछ नहीं कर सकता, पानी नहीं तो। पानी की इतनी ज़्यादा कदर है, लिहाजा बारिश है अल्लाह की बड़ी रहमत। बारिश जहाँ ना हो तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता। लिहाजा बारिश नहीं होती है तो अल्लाह के रसूल ने हमको दुआ सिखाई है कि सब दुआ करो। बारिश नहीं होती है तो फिर जाके नमाज़ पढ़ के दुआ करो। और जब बारिश बरसने लगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सय्यिबन नाफ़िया, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िया, अल्लाह खूब बरसा, अल्लाह सबको फ़ायदा होना, अल्लाह ऐसी दुआ करो। और उसी तरह अल्लाहुम्मा जअल मा अंज़लत अलैना क़ुव्वतन व बलागन इला हीन, अल्लाह इतनी बारिश बरसा कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। फिर जब तक बारिश नहीं आती उस वक्त तक हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। देखिए बारिश के कितने आदाब इस्लाम के अंदर बताए गए हैं। इन सारी बातों का हमको ख्याल करना चाहिए। लिहाजा आज बारिश हुई, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, ये अल्लाह का बड़ा करम है। स्टडी इस्लाम में हमने प्रोग्राम शुरू किया है अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के चहीते बंदे। वो कौन से काम हैं जो अल्लाह को पसंद है, उनके करने से अल्लाह ताला के महबूब बन जाते हैं, अल्लाह ताला का प्यारा बन जाता है। वैसी कुछ बातें हमने आपको बताई नमाज के ताल्लुक़ से। उसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस काम से है? अल्लाह की मोहब्बत वाला काम क्या है? आपने फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, वक्त पर नमाज़ पढ़ना। ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। नमाज इतनी बरकत की चीज़, नमाज इतनी फजीलत की चीज़, लिहाजा जो ही वो आती है, उसका वक्त शुरू होता है
تو آدمی کو چاہیے کہ وضو کرے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے نا، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آدمی کو نماز وقت پر اور پہلے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر الصلاۃ لوقتہا کے بجائے الصلاۃ لاول وقتہا ہے کہ نماز کو پہلے وقت میں شروع ہوتے ہی پڑھ لینا، لیکن یہ حدیث زیادہ صحیح نہیں ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، اس کا ہم خیال کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم۔ بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے، کل میں نے کہا نا، اس لیے تم دعا کرو زیادہ سجدے میں، تو تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا۔ تو بندہ کس قدر قریب ہو جاتا ہے اللہ سے، بہت قریب ہو جاتا ہے سجدے کی حالت میں، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ لا يدخل النار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ جو آدمی جو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، وہ آدمی جہنم کو نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے اس سے مراد ہے فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اللہ نے ہمارے لیے فرشتوں کو رکھا ہمارا عمل لکھنے کے لیے، لیکن نماز یہ کتنی محترم برکت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ ایک گروپ آتا ہے فرشتوں کا فجر کی نماز میں، وہ فرشتے انسان کے ساتھ عصر تک رہتے اور جا کے اللہ کو رپورٹ کرتے کہ تیرے بندے نے فجر کی نماز پڑھی، چاشت کی نماز پڑھی، فلاں نماز پڑھی، کتنی نماز پڑھے سب۔ پھر عصر کو ایک دوسری جماعت آتی فرشتوں کی، وہ آ کے عصر سے لے کے فجر تک جتنی نمازیں بندے نے پڑھی ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، کوئی بھی دوسری نماز ہے، وہ سب فرشتے جا کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر باری باری فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تو اللہ کو نماز کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فجر میں عصر میں فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں تمہارا عمل اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہم کو نماز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ نے نماز کو چھوڑ دیا، مسجدیں ویران ہو گئیں، بڑی شاندار مسجدیں ہیں، نمازی کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے قریب مسجدیں بڑی شاندار بن جائیں گی، لیکن سب بدعت کے کام ہوں گے، ہدایت اور نیکی کے کام مسجد میں نہیں ہوں گے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، مسجدیں بند ہو گئیں، 1 2 3 آدمی مسجد میں رہتے وہی رہ سکتے، ہم لوگ فرض نماز کو نہیں جا سکتے، جمعہ کی نماز کو نہیں جا سکتے، تراویح کی نماز کو نہیں جا سکتے، افطار کرنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا سکتے۔ جب نماز ہی نہیں ہے تو پھر مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ایک عذاب یہ بھی ہو کہ مسجدیں ہیں نمازی نہیں ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، خوب اونچی مسجد بنائے لیکن مسجدیں روتی ہیں کہ نمازی نہیں ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے تو 1000 آدمی کی جماعت کے لیے مسجد ہے، لیکن پڑھتے کتنے لوگ ہیں مسجد میں، یا پڑھتے کتنے لوگ نماز؟ 100 میں 3 آدمی 4 آدمی۔ آپ اگر دلی گئے ہوں گے تو وہاں کی جامع مسجد دیکھے ہوں گے، کتنی بڑی مسجد ہے، اللہ اکبر، صحن اس کا کتنا بڑا ہے،
اندر مسجد بنی ہوئی شاہ جہاں مسجد کتنی بڑی ہے، سیڑھیاں کتنی ہیں اس کی، 70-80 سیڑھیاں ہوں گی، چڑھ کے جا کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ مغلوں کے دربار میں اس مسجد کو بنا دیا شاہ جہاں نے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے لوگ، سیڑھیوں پر بیٹھ کر تیتر بٹیر لڑاتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ تیتر بٹیر لڑانا، مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز 2 جگہ ہوتی تھی جامع مسجد میں، اب بھی شاید کبھی کبھی ہوتی، ایک اصلی نماز اندر بڑی مسجد میں، دوسری نماز جو جلد باز لوگ تھے، بازار کو جانے والے، دکان کھولنے والے، ان کی نماز صحن میں ہوتی۔ اب دیکھیے مسجدیں سب ویران ہوگی نا، کیا ضرورت ہے ان مسجد کی؟ نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہر محلے میں مسجد بنانے کا اور اس کو صاف ستھری رکھنے کا، خوشبو لگانا مسجد میں، یہ سب بھی ہوتا تھا۔ تو مسجد کی نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز اللہ کو کتنی پیاری ہے، اس لیے نماز پڑھنے والے بندے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ کتنا ثواب دیتا اللہ تعالیٰ مسجد کا۔ آپ گھر سے وضو بنا کے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی، ایک ایک قدم پر ایک گناہ مٹایا جاتا، ایک ایک قدم پر ایک درجہ بلند کیا جاتا۔ آپ وضو کرتے ہیں تو مکمل کامل وضو کریں گے تو پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کر کے دعا پڑھے وضو کی تو جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جاتے۔ اب نماز کا کتنا ثواب ہوگا؟ نماز کے لیے گھر سے نکلنے کا اتنا ثواب، وضو کر کے، اور پھر وضو کرنے کا اتنا ثواب، اور وضو کے بعد دعا پڑھنے کا اتنا ثواب، تو نماز کا کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ صاحب نمازوں کا بہت زیادہ خیال کریں۔ آج جو دنیا کے اندر مصیبتیں مسلمانوں پر ہیں، اسے نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ نماز چھوڑ دیے بالکل، یا یہ کہ صاحب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں کچھ بھی نہیں ہے، بس زبان ہلاتے رہتے ہیں، نماز ہوتے رہتی ہے، غفلت ہو گئی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہی کامیاب ہوں گے ویسے ہی مسلمان جو کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر۔ پھر اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو تو گھٹنے کے بل چل کر آئیں گے، رینگ کر آئیں گے۔ بوڑھا آدمی جب ہوتا ہے تو پیر کمزور ہو جاتے ہیں، چل نہیں سکتا، بچوں کی طرح رینگ کر چلتا ہے۔ تو اگر ان کو معلوم ہو جائے کتنا ثواب ہے، رینگ کر مسجد کو پہنچیں گے، گھٹنے کے بل چل کے مسجد کو پہنچیں گے۔ لہٰذا اس کام کو خیال کرنا چاہیے نماز کے تعلق سے کہ اللہ کو یہ نماز کتنی محبت ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر ہم کئی جگہ قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے 54 نمبر کی، 54 نمبر، فرماتے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو، اگر تم اسلام کو چھوڑ کے دوسرے دن میں جانا چاہتے ہو، یہودی بننا چاہتے، عیسائی بننا چاہتے، بے دین بننا چاہتے، جاؤ بن جاؤ۔ تمہارے جانے سے اللہ کی عبادت کرنے والے سے زمین خالی نہیں ہو جائے گی، اللہ دوسرے لوگوں کو اس زمین میں بسائے گا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا اور یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔
مومنوں کے لیے یہ نرم دل ہوں گے، یعنی دولت ہے، فلاں ہے، طاقت ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، کافر ان کو دین سے بدلنا چاہیں گے، دین سے دور کرنا چاہیں گے، دین پر عمل کرنے سے روکنا چاہیں گے، لیکن یہ آدمی اتنا مضبوط رہے گا کہ کافر مایوس ہو جائیں گے، بھئی ان کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نمازی لوگ ہیں یہ کہا۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور نیکی کی بات سے کسی سے ڈرتے نہیں، کوئی بھی ان کی کچھ بھی برائی کرے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی وسعت بہت زیادہ ہے، یہ اتنی بڑی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ذرہ دیا ہے زمین آسمان کی شکل میں۔ اب اس آیت کے اندر تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نمازی بندے کیسے ہوتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 55 نمبر کی۔ اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لوگوں، تمہارا مولا، تمہارا والی، تمہارا کام آنے والا اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور مومن ہیں۔ فرشتوں، سارے لوگوں سن لو، دنیا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے کون کون ہیں؟ اللہ مدد کرے گا، اس کے رسول مدد کریں گے اور مومن تمہاری مدد کریں گے۔ یہ مومن کی خاص صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور یہ دن رات اللہ سے سجود اور دعا کرتے رہتے ہیں، اور جن کے والی، جن کے مولا، جن کے کارساز اللہ ہوں اور اللہ کے رسول ہوں اور مومن ہوں، تو یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے سب سے پہلی شرط عقیدے کی اصلاح، توحید کا اقرار۔ جان دے دیں گے، توحید کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ قیامت میں بھی تو نماز ہی کا پہلے سوال ہوگا نا، تو نماز اللہ کو سب سے پیاری عبادت ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کافر۔ یہ گویا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کافروں میں، مشرکوں میں کیا بات ہے؟ ہم نمازی ہیں، مومن ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بے نمازی کافر ہے، جو نماز پڑھتا نہیں، انکار کرتا ہے تو وہ مرتد بھی ہے، کافر بھی ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے نماز، تو یہ بھی گویا کافر جیسا ہی ہے۔ اگرچہ کہ مر گیا تو اس کے نماز جنازہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کافر جیسا ہے۔ اتنی بڑی وعید ہم نے فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے نا، یہ خط بڑا اہم ان کا ہوتا تھا۔ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حافظها حافظ علی امور اخری۔ دیکھو گورنروں، میرے پاس سب سے پہلی اہمیت نماز کی ہے۔ جو نماز کو قائم کرے گا وہ دین کی دوسری باتوں پر بھی عمل کرے گا۔ ومن ضیع فهو لما سواها اضیع، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کوئی بھی ذمہ داری کا کام نہیں کرے گا، سب میں بیکار صفر ہوگا وہ۔ تو حضرت عمر نماز کے لیے اتنا لگتے تھے، اللہ اکبر۔
نماز اتنی اہم چیز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے، یعنی آپ پر وار کیا گیا، گھر میں نماز پڑھتے تھے آپ. نماز اس حالت میں بھی خون بہتا ہے، آنتیں کٹ گئی ہیں اور موت کا انتظار ہے، تب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے. سبحان اللہ. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا کچھ بیمار ہو گئے تو نماز چھوڑ دیے، جماعت چھوڑ دیے. اسپتال کو پہنچ گئے تو ہفتہ 20 دن 10 دن اسپتال میں نا ایک نماز بھی نہیں پڑھتے. سبحان اللہ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا ہے. وقت جانے کے بعد اللہ نماز قبول نہیں کرتا. وقت ہی پر نماز پڑھنا چاہیے. یہ نماز اللہ کو کتنی پیاری ہے. دیکھیے جنگ کی حالت میں بھی نماز وقت پر پڑھنا. خندق کی ایک لڑائی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. معلوم ہوتا کہ 4 سن ہجری میں ہوئی، اگرچہ کہ بعض لوگ 5 سن ہجری بھی کہتے ہیں. جو بھی ہو، تو وہاں خندق کی لڑائی، مکے سے 10,000 آدمی کا بڑا لشکر آیا پورے مدینے کو جلا دینے کے لیے، پورے مدینے کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کہ دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول نے تدبیر کر کے ہر طرف گڑھا کھود دیا، کافر اندر نہیں آ سکے. کتنا ڈر تھا صحابہ کے دل میں، اللہ کے رسول کے دل میں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ إِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم. یہ جو کافر کے لشکر تھے، اوپر سے نیچے سے آئے تم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اس وقت تمہاری حالت کیا تھی؟ اللہ اکبر. نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں. کافر آتے ہیں کیا؟ کافر آتے ہیں کیا؟ ادھر سے گھستے ہیں کیا؟ وہیں نگاہیں لگی تھیں. اور ڈر کتنا تھا، دل تیز تیز حرکت کر رہا تھا. معلوم ہوتا کہ دل حلق میں آ کر پھنس جائے گا، اتنا اچھل رہا تھا دل. پھر اللہ نے مدد کی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز. اس لیے کہ رات ہو جانے کے بعد لڑائی نہیں ہوتی تھی. اجالا ہوتی لڑائی شروع، اور ذرا اندھیرا ہوتی لڑائی بند. پھر دوسرے دن تو اللہ کے رسول پہلے ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے. آئندہ ایسے نہیں ہو سکتا. جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنا، چلتے چلتے مارتے مرتے نماز پڑھتے رہنا. اللہ اکبر. کتنا اہتمام نماز کا، کس قدر اہتمام تھا نماز کا. آج مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، ذلیل ہیں، خوار ہیں. اللہ کی محبت کے بجائے اللہ کی نفرت ہمارے حق میں آئی. مسجد بنا دیے، نماز چھوڑ دیے. تو نماز کے متعلق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے ذریعہ، اللہ کے محبوب بننے کا ذریعہ نماز ہے. نماز میں کتنی تاکید اللہ کے رسول فرماتے تھے. صفیں سیدھی رکھو، قریب قریب کھڑے ہو. صاحب آپ نے کاندھے سے کاندھا، گھٹنے سے گھٹنا، ٹخنے سے ٹخنا ملا کے قریب قریب کھڑے ہوتے تھے. اور فرماتے تھے اللہ کے رسول، سد الفرج، بیچ پہ جگہ نہ چھوڑو جی، ورنہ شیطان گھس کے تم کو وسوسہ ڈالتے رہتا ہے. کتنی باتیں نماز کے تعلق سے. نماز میں رکوع کیسا، سجدہ کیسا، کیا کیا پڑھنا، اور اللہ کی بڑائی کتنا بیان کرنا پڑتا نماز میں. اللہ اکبر. نماز شروع کیے، رکوع کو گئے اللہ اکبر، سجدے کو گئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، سجدے کو گئے اللہ اکبر،
سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھے، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے۔ ایک نماز میں کتنی مرتبہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا بندہ اقرار کرتا ہے۔ نماز یہ جو ہے دین کی کنجی ہے، دین کی کنجی ہے۔ یہ وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز نجات کی کنجی ہے قیامت کے دن۔ تو لہٰذا نماز اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ، اس لیے نماز کا ہم کو خیال کرنا ہے۔ اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ جب ہم کو چاہے گا تو ظاہر بات ہے اللہ ہماری مدد کرے گا، بے یار و مددگار ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے فرمایا الا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہماری ذمہ داری ہے رسولوں کی مدد کرنا، اور جو رسولوں پر ایمان لائے ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری، اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے۔ لہٰذا ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم کو نمازی بنایا، مسلمان بنایا، نمازی بنایا، اور اللہ نے ہم کو زندگی میں پچھلے سالوں کی طرح تراویح بھی پڑھنے کے لیے اللہ نے موقع دیا، اگرچہ کہ تراویح پچھلے سالوں کے مقابلے میں ذرا بدلی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے نماز کے متعلق اللہ کے رسول کتنا فرماتے ہیں، کتنا فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اللہ کو اتنی پیاری ہے نا، کتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر موٹے ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ بھی ذرا شوگر وغیرہ کچھ بھی ہو، دیر تک کرسی پر بیٹھتے ہیں پیر نیچے کر کے تو پنجوں میں ورم آ جاتا۔ اب اللہ کے رسول کے پنجوں میں اتنا ورم آ جاتا تھا، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں، وہ ورم زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی جوتا پہن کے آپ کئی گھنٹے بیٹھ گئے ٹرین میں کسی میں، پھر جوتا ایک دم کس جاتا، نکالنے ہوتا نہیں، پیروں میں ورم آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز گھنٹوں گھنٹوں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے نا، پھر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، اتنی دیر تک نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے جب مجھے نبیوں کا سردار بنایا اور اللہ نے مجھے دین کامل دے کر بھیجا تو اتنا بڑا احسان کیا اللہ نے مجھ پر، تو کیا میں اللہ کے احسان کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے تہجد پڑھ کے۔ تو نماز کے تعلق سے آپ حدیثیں دیکھیں گے اتنی زیادہ ہیں حدیثیں کہ سب معلوم ہوتا ہے کہ پورا دین ہی نماز ہے، نماز ہی پورا دین ہے۔ حالانکہ اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے اور روزہ بھی فرض کیا، حج بھی فرض کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت ہے نماز کی۔ پورے انسان کا جسم کچھ بھی کٹ جائے تو وہ جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے تو ایڈجسٹ ہو جاتا، کسی کا ہاتھ کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، اس کی طرح پیر کٹ جائے، پیٹ میں زخم آ جائے، گھٹنا ٹوٹ جائے، سب ہوتا، لیکن سر جب کٹ جائے تو پوری جان ختم۔ وہی سے سمجھیے نماز سر ہے، اور سب عبادتیں ہاتھ پیر وہ سب ہیں۔ سر کٹ گیا کچھ نہیں باقی، نماز چھوٹ گئی تو کچھ بھی نہیں اب باقی، نماز اگر پڑھے تو پھر سب کچھ باقی۔ تو دیکھیے یہ نماز کے متعلق باتیں اگر ہم بتاتے چلیں پورا رمضان شاید گزر جائے گا، نماز کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی ہم نے بہت ساری باتیں بتا دیں۔ اللہ کو اور کیا کیا اعمال پسند ہیں، کون سے کام پسند ہیں، تاکہ وہ کام کر کے ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے بن جائیں گے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ
کل آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم الوتر او کما جاء۔ جب تم رات میں نماز پڑھتے نا، عشاء پڑھ لیے، اب عشاء کے بعد نمازیں پڑھتے نا، تو آخری نماز وتر پڑھو بولے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخر میں ہم وتر پڑھیں گے۔ اب بعض لوگ تراویح پڑھتے، ان کو ذرا خواہش رہتی ہے کہ آخر میں بھی ذرا 2-4 رکعت اٹھ کر پڑھیں گے۔ ان کو وتر نہیں پڑھنا، ان کو چاہیے کہ صاحب وہ آخر میں اٹھ کے وہ 2-4 رکعت جو پڑھنا چاہتے پڑھیں اور وتر پڑھیں۔ لیکن ایک دوسری حدیث ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، شروع بھی کیا امام کے ساتھ، اب وہ ختم بھی کرتا ہے، تو امام وتر بھی پڑھاتے ہیں اور یہ وتر بھی پڑھے گا، تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ بندہ وتر چھوڑ دیتا، امام سے الگ ہو جاتا ہے نا، اس لیے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا پوری رات پڑھنے کا۔ لیکن آپ وتر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وتر بعد میں پڑھیے، شروع میں وتر نہ پڑھیے۔ اور اگر وتر پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کا خیال ہوا پڑھ سکتے، پھر دوبارہ وتر نہیں پڑھنا، اس لیے کہ ایک نماز آتی ہے استخارے کی نماز، اس کے تعلق سے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی کوئی اہم امپورٹنٹ کام کرنا چاہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کریں نہیں کریں، دکان کھولیں کہ نہ کھولیں، بیپار شروع کریں کہ نہ کریں، فلاں لڑکی سے شادی کریں کہ نہ کریں، ایسا کتنی چیزیں دل میں آتی، ڈیسیشن لے نہیں پاتا، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ نماز پڑھ کے بستر پر لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ اب دیکھیں وتر کے پاس صلاۃ الاستخارہ پڑھا نا، تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ جو اللہ کے رسول نے کہا آخری نماز وتر بناؤ، اچھا ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں اگر پڑھ لیے تو پھر دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق کی بھی حدیث آتی ہے، عمر فاروق کی بھی حدیث آتی ہے، ان کے تفصیل کے لیے موقع نہیں ہے، اس کا ہم خیال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال کرتے ہیں لاک ڈاؤن میں اشراق کیسے پڑھیں؟ حدیث میں ایسے آتا ہے جو آدمی کے فجر کی نماز پڑھا اور اپنے ہی نماز کی جگہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کے تھوڑا اوپر آ گیا، اب 2 رکعت نماز پڑھا، تو اس 2 نماز کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حج کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ، روز حج دیکھیے، شرط کیا ہے؟ اسی جگہ بیٹھے رہنا اور وضو آپ کا قائم رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا، ذکر و اذکار کرتے رہنا، یہ مسجد کا ہوا۔ اب لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں ہم لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں فجر کی، تو اشراق کی نماز کیسے پڑھیں؟ اس کے لیے بھی ہے آپ جس جگہ نماز پڑھ کے فجر کے بعد بیٹھے رہیں یہاں تک کہ 5:50 کو یا 5:50 پر 2 منٹ کو، آج کل سورج نکلتا ہے میرے خیال میں، تو 6:02 پر آپ پڑھ لیجئے اشراق کی نماز، انشاءاللہ آپ کو بھی حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ جو ہے دینے والا ہے ثواب، لینے والے نہیں ہیں۔ کیا عورت میاں بیوی نماز پڑھتے ہیں، اب شوہر ولضالین بولے تو کیا عورت بھی آمین زور سے بولے گی؟ نہیں، زور سے نہیں بولے گی، آہستہ بولے گی۔ اس لیے آمین تو بولنا ہے، اگرچہ کہ قرآن میں آمین نہیں لکھا ہے، ولضالین تک ہی لکھا ہے،
لیکن آمین بولنا ہے، زور سے نہیں بولے گی عورت، اگرچہ کہ اس کے شوہر نماز پڑھا رہے ہیں یا اس کا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، والد نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی عورت زور سے آواز نہیں بولے گی، آمین نہیں بولے گی عورت۔ مرد البتہ امام جب آمین بولتا ہے اس وقت ان کو بھی آمین بولنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے، گھر میں جمعے کے دن ظہر ادا کرتے تو کیا وہی ثواب ملے گا جو نارمل اوقات پر ملتا ہے؟ مسجد میں جاتے ہیں تو جو کچھ آپ کو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب چلنے کا، مسجد کو جانے کا بھی ہے نا، وہ بھی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو رہتی ہے نا، وہ سب شاید نہیں ملیں گی گھر میں نماز پڑھنے کی۔ مجبوری کے وقت آپ پڑھ رہے ہیں۔ البتہ ایک حدیث کے اندر یوں آیا، جو آدمی کے نیکی کے کام کرتے رہتا ہے، بیمار پڑ گیا تو نہیں کر پاتا وہ کام، تو فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تیرا بندہ جو نماز پڑھتا تھا وہ بیمار ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کو ثواب لکھو، جیسے وہ صحت رہتے وقت پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا نا، نہیں پڑھے تو بھی روزانہ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب لکھو۔ کوئی بندہ تندرست تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں پورا ثواب اس کو دو۔ البتہ جمعے کے دن گھر میں نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، تو ہم کو چاہیے کہ صاحب نہائیں دھوئیں اور صاحب مسواک کریں، اور اسی طرح اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، یہ سب کام کریں، اور اسی طرح جمعے سے پہلے جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت پڑھتے رہیں، وہ بھی یہاں تک کہ جمعے کا وقت ہو گیا، جمعے کی اذان ہو گئی مسجد میں، تو آپ اس وقت ظہر کی نیت سے نماز پڑھیے، پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت ظہر پڑھیے، پھر ظہر کے بعد پڑھیے، تو ان سب کا ثواب ملے گا۔ جو کچھ کہ آپ جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں، نہاتے ہیں دھوتے ہیں اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، یہ سب حالانکہ گھر ہی میں رہتے ہیں آپ، لیکن کرتے رہتے ہیں یہ سب کام، اس لیے ان سب کاموں کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے، کیا ایک عورت اپنے چھوٹے بھائی کو نماز پڑھا سکتی ہے؟ نہیں پڑھا سکتی، عورت امام بن ہی سے نہیں سکتی، بیٹے کے لیے بھی نہیں، بھائی کے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا مردوں کو اللہ نے پاور دیا ہے، وہ امامت کر سکتی، پریزیڈنٹ بن سکتی ہیں، اور چیف منسٹر پرائم منسٹر بن سکتی ہیں، قاضی بن سکتے ہیں، سب مرد، عورتیں نہیں بن سکتی۔ ہاں صرف عورتوں کا مسئلہ ہے تو عورتوں کے لیے قاضی تو نہیں، لیکن مفتیہ بن سکتی ہے، فتویٰ دے سکتی ہے، لیکن نماز پڑھانے کا اس کو حق نہیں ہے، نماز وہ نہیں پڑھ سکتی۔ ایک اور سوال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کیا آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں؟ اگر ہیں تو جبریل کے لیے کیسے آپ رحمت ہیں؟ عالمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا ساری چیز کو عالمین کہتے ہیں۔ جب آپ کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، دنیا کے رب کی میں تعریف کرتا ہوں، ایسے بولتے ہیں کیا؟ سارے جہانوں کی رب کی میں تعریف کرتا ہوں، تو لہٰذا اللہ کے رسول دنیا کے لیے بھی، آخر فرشتوں کے لیے بھی، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت ہیں تو جبریل علیہ السلام کے لیے آپ کی رحمت کیسی ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن بھیجا،
اللہ کے رسول پر قرآن لا کر جبریل علیہ السلام پہنچاتے، اس کا کتنا ثواب آپ کو ملتا اور کتنی رحمت آپ کو حاصل ہوتی۔ اللہ کے رسول کی وجہ سے آپ کو اتنی رحمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا، آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھتے، جبریل علیہ السلام کو معلوم ہوتا تو بتا دیتے، ورنہ اللہ سے پوچھ کر بتاتے۔ دیکھیے کتنی سب اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی خدمت کرنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کرتے، نہ آرام کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ اونگتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ بچے جنتے ہیں، پورا ٹائم ان کا عبادت میں۔ لیکن ان کو جنت نہیں دیکھی ہے۔ جنت کے لوگوں کی خدمت کر سکتے فرشتے، ان کے لیے جنت نہیں۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب فیصلہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، فرشتوں کے لیے نہیں۔ لہٰذا اللہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہر ایک کو ثواب پہنچایا ہے، اس لیے کہنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے، اگر امام قیام کے دوران غلطی کرے تو کیا عورت لقمہ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ اگرچہ کہ پیچھے نماز پڑھنے والی اس کی بیوی ہوگی، اس کی ماں ہوگی، اس کی بہن ہوگی یا اس کی بیٹی ہوگی، کوئی بھی ہو، وہ کیا کرے گی؟ امام اگر غلطی کرے قرآن میں پڑھنے میں تو وہ کیا کرے گی؟ خاموش رہے گی۔ یا یہ کہ جیسے امام تشہد وغیرہ میں غلطی کرے تو ہم لوگ تو سبحان اللہ بولتے ہیں مرد لوگ، عورت بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ سے تالی مارتی ایسے، تو وہ جو ہے تالی مار کر بتائے گی آپ غلطی کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ نماز کی غلطی کے لیے، قرآن کی غلطی کے لیے نہیں ہے، پھر بھی عورت چونکہ غلط قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تالی بجائے گی۔ تو امام صاحب کو معلوم ہو جائے گا کہ صاحب میں غلط پڑھ رہا ہوں، یا تو وہ درست کر لیں گے، نہیں تو کوئی بھی چیز دوسری سورہ پڑھ کے رکوع کریں گے اور پھر نماز کے بعد قرآن اٹھا کے دیکھ لیں گے، لیکن لقمہ نہیں دے سکتے پیچھے پڑھنے والے جو بھی ہوں گے۔ افطار کی دعا صحیح کون سی لوگ ہے؟ افطار کی صحیح دعا کون سی ہے؟ دو دعائیں آئی ہیں۔ ایک دعا تو ہے اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، یہ ابو داؤد میں ہے، تو یہ دعا بھی ہے، اگرچہ کہ بہت صحیح دعا نہیں ہے، اس لیے دعا افطار کی بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے افطار کرنا، اور بسم اللہ کے پڑھنے کے بعد چاہے تو اللہ لک صمت علی کھولنے کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی عورت حج کے اپنے مہر کے بدلے حج کی اپنے شوہر سے بول سکتی کیا مجھے مہر نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو؟ جہاں تک تعلق ہے مہر کا، وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو عورت کا حق ہے اور مرد کی طاقت ہے۔ مرد کتنی جس کی طاقت ہے اتنا مہر دے گا۔ اگر عورت کہے مجھے 1,00,000 روپیہ مہر چاہیے، ہے نہیں اس کے پاس 1,00,000 روپیہ کہاں سے دے گا؟ اسی طرح روزہ ہے، یہ حج ہے، اب آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہو جب نہ حج کرائے گا وہ، اس لیے وہ کہے گا انشاءاللہ میں حج کراؤں گا، انشاءاللہ بولے گا۔ اگر پیسہ نہیں ہوا، دولت نہیں ہوئی، وہاں تک کہ انتقال بھی ہو گیا تو گنہگار نہیں ہے، قرض دار نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کرے گا؟ انشاءاللہ بولے گا۔ اگر زندگی میں ہوا ہی نہیں حج تو عورت کا مہر تو ادا نہیں ہوا، اب کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں دیکھتے اس کی بڑی بہن کو، چچا کی بیٹی کو، تایا کی بیٹی کو کتنا مہر تھا، اتنا مہر شوہر دے دے گا، یا کہ اس کی ترکے میں اتنا مہر نکال کے پہلے عورت کو دے دیں گے۔ حج کا پیسہ تو نہیں نہ ملے گا اس کو،
اس کے گھر میں 25,000 روپے مہر دینے کی عادت ہے، 25,000 روپے اس کے ترکے سے نکال کے اس کو مہر دے دیں گے اور باقی ترکہ تقسیم کریں گے۔ تو لہٰذا کوئی عورت اگر شرط لگائے کہ میں اسی وقت آپ سے شادی کروں گی جب کہ مجھے آپ حج کو بلا کر لے جائیں گے، تو شوہر کہہ سکتا ہے انشاءاللہ میں حج کو بلا کر لے جاؤں گا، جائز ہے۔ لیکن نہیں کرا سکا تو ہم نے کہا مہر مثل، اس کے خاندان میں جو مہر اتنا دینا پڑے گا اور وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، اور جو باقی ماندہ رمضان کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ اس پورے روزے ہم سے پورے کرائے، پوری تراویح پڑھنے کے لیے بھی اللہ ہم کو موقع دے، یا گھر میں یا مسجد میں جہاں بھی ہو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تراویح کے ہم کو توفیق دے، تراویح قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرونا وائرس کی پریشانی کو جلد سے جلد دور کر کے پوری دنیا میں امن و امان قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے، ہماری تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرے، گرمی دور کرے، پانی کی جو پریشانی ہو سکتی تھی اللہ اس کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں پانی جمع کر دے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔